तसव्वुर कीजिए कि हर सुबह उठने पर इंसान की ज़रूरत का बेहतरीन खाना उसके दरवाजे पर पहले से मौजूद हो। और वो भी बिल्कुल मुफ्त, यानी बगैर किसी मेहनत के। बिल्कुल, बगैर किसी फिक्र के। जाहिर है आमतौर पर यही सोचा जाएगा कि ऐसी सहूलत तो इंसान के अंदर से आने वाले कल की हर टेंशन को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। सही, लेकिन तारीख हमें बताती है कि इस चमत्कार ने सुकून पैदा करने के बजाय बिल्कुल उलट असर दिखाया। अच्छा, तो आज की इस तफसीली गुफ्तगू में हम ख़ास तौर पर इस रवैये को समझने की कोशिश करेंगे। हम इस बुनियादी सवाल का जवाब तलाश करेंगे कि आखिर इंसान भूख के खौफ से इतना खौफजदा क्यों रहता है। हाँ, और हम एक ऐसे तारीखी बाब का गहरा जायजा लेने वाले हैं जहाँ एक मुकम्मल कौम को आने वाले कल की फिक्र से बिल्कुल आज़ाद कर दिया गया था। मेरा मतलब है कि हम समझेंगे कि मन और सलवा के नुज़ूल, लालच की नफ्सियात और इंसानी जहन के स्केर्सिटी माइंडसेट के दरमियान असल में क्या ताल्लुक है। ये वाकई इंसानी नफ्सियात को समझने का एक बेहतरीन जरिया है, क्योंकि यहाँ मसला सिर्फ भूख या खाने का नहीं है। सही, बल्कि उस जहनियत का है जो सदियों की गुलामी और ट्रॉमा के बाद बनती है। अगर हम देखें तो इस पूरे वाक़े की शुरुआत फिरौन की गुलामी से निजात पाने के बाद होती है। यानी जब पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में बनी इसराइल की कौम ने बाहिरा अहमर, जिसे हम रेड सी कहते हैं, वो पार किया और सहराए सीना में दाखिल हुए। बिल्कुल, और ये कोई आम सफ़र नहीं था। ये लोग 400 साल तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। 400 साल। ओह वाओ, 400 साल का मतलब है कई नस्लें। हाँ, उनकी कई नस्लें इस गुलामी में पैदा हुईं और वहीं मर गईं। तो उनके डीएनए में, उनके जहन में ये बात बैठ चुकी थी कि वो खुद मुख्तार नहीं हैं। और अचानक वो आज़ाद थे, लेकिन वो आज़ादी उन्हें कहाँ मिली? एक इंतहाई खौफनाक, बंजर और आग बरसाते हुए सहरा में, जिसे तारीख में विल्डरनेस ऑफ तेहबी कहा जाता है। हाँ, और इस मंजर को तसव्वुर करना ही रोंगटे खड़े कर देता है। यानी लाखों लोग हैं वहाँ, मर्द, औरतें, छोटे बच्चे और बूढ़े। बिल्कुल, एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ धूप ऐसी है कि बस जिस्म जला दे। पैरों के नीचे तपती हुई रेत के टीले हैं और दूर दूर तक पानी के एक कतरे या किसी दरख्त के साए का नामो निशान नहीं। ऐसी हालत में इंसानी जहन फौरी तौर पर सर्वाइवल मोड में चला जाता है, यानी बचाव की हालत में। और यही वो मुकाम था जहां उनका सब्र टूट गया। वाकई उन्होंने शदीद शिकायत करना शुरू कर दी। उनका तंज और उनका गुस्सा इस बात का सबूत था कि उनका जहन अभी भी आज़ाद नहीं हुआ था। वो कहने लगे कि फिरौन की गुलामी में कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिलती थी। हाँ, कि क्या तुम हमें इस सहरा में भूख और प्यास से मारने लाए हो? उनकी इस आहो बुका पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर दुआ की। अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं कि कितनी अजीब बात है। ये ऐसा ही है जैसे किसी को आग लगी इमारत से बचाया जाए और वो बाहर आकर इस बात पर शिकायत करे कि हवा में धूल बहुत है। सही मिसाल दी आपने। ट्रॉमा इंसान को हकायक से गाफिल कर देता है। वो वापस उसी जुल्म की तरफ लौटने की ख्वाहिश करने लगे जहाँ कम से कम खाने की गारंटी थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब उन्होंने खाने की शिकायत की तो उन्हें सबसे पहले खाना नहीं मिला। यही इस कहानी का एक बहुत ही अजीम पहलू है। अगर हम इसे बड़े तनाजुर में देखें तो अल्लाह ने उनकी ज़ाहिरी शिकायत से ज़्यादा उनकी बुनियादी ज़रूरत को समझा। क्योंकि एक खुले सहरा में धूप और गर्मी से होने वाली डिहाइड्रेशन भूख से कहीं ज्यादा जल्दी इंसान की जान ले लेती है। एग्जैक्टली। इसीलिए जैसा कि सूरह अल बकरा की आयत 57 में जिक्र है, सबसे पहले खुराक नहीं बल्कि धूप से बचाव के लिए सफ़ेद और सुकून बख्श बादलों का साया फराहम किया गया। अच्छा, पहले साया दिया गया। हाँ, बादल ने उस जलते हुए मैदान पर एक ठंडक कायम की। जब जिस्म का वो फौरी खौफ कम हुआ तब जाकर खुराक का मसला हल किया गया। यानी पहले एनवायरनमेंट को ठीक किया गया और जब वो साए के नीचे आए तब आसमान से वो मौजज़ा शुरू हुआ जिसे तारीख मन और सलवा कहती है। और इस खुराक की तफसीलात इतनी हैरानकुन है कि सुनकर यकीन करना मुश्किल होता है। मुझे बताएं, ये असल में था क्या? तो फजर के वक्त मन्ना का नज़ूल होता था। ये कोई आम फल या सब्जी नहीं थी, शबनम की तरह आसमान से गिरने वाली खुराक थी। बर्फ जैसी सफेद और शहद जैसी मीठी। ये पत्तों पर और जमीन पर जम जाती थी। सच में?
اور میں سن رہا تھا کہ یہ منہ میں جاتی گھل جاتی تھی۔ بالکل، اس کا مطلب ہے کہ یہ جسم کو فوری طور پر گلوکوز اور انسٹنٹ توانائی فراہم کرتی تھی۔ صحرا میں تھکن کو دور کرنے کے لیے بہترین تھی۔ لیکن صرف مٹھاس یا کاربز پر تو زندگی نہیں گزار سکتی نا، جسم کو ٹھوس خوراک اور پروٹین بھی چاہیے۔ صحیح پوائنٹ ہے۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے شام کے وقت سلوا کا نزول ہوتا تھا۔ سلوا یعنی وہ پرندے؟ ہاں، جنوبی ہوا کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں بٹیر یعنی کوئلز اڑتی ہوئی آتی تھیں، اور انہیں پکڑنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ کسی تیر یا جال کی ضرورت نہیں تھی؟ بالکل نہیں، وہ پرندے بس ان کے خیموں کے پاس آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ ان کا گوشت انتہائی لذیذ اور نرم ہوتا تھا۔ واو! اور ایک بات اور، روایت کہتی ہیں کہ ان کے کپڑے میلے نہیں ہوتے تھے اور ناخن یا بال غیر معمولی نہیں بڑھتے تھے۔ یعنی پوری قوم کو دنیاوی فکروں سے بالکل متاثر کر دیا گیا تھا۔ انہیں بیج نہیں بونے تھے، فصل کا انتظار نہیں کرنا تھا۔ میں اسے سن کر یہی سوچ رہا تھا کہ یہ بالکل کسی 5 اسٹار آل انکلوسیو ریسورٹ جیسا ہے، جہاں کھانا، کپڑے، روم سروس سب کچھ آسمان سے آ رہا ہے۔ لیکن جب سب کچھ اتنا پرفیکٹ تھا تو اس میں شرط کیا تھی؟ کیچ کیا تھا؟ کیچ وہی تھا جہاں انسان کا سب سے بڑا ڈر چھپا ہوتا ہے۔ شرط صرف ایک تھی، کل کے لیے ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی۔ نو ہوڈنگ۔ ویٹ، کل کے لیے کچھ بھی سیو نہیں کرنا؟ نہیں، ہر کسی کو صرف اتنا ہی کھانا اٹھانا تھا جتنی اسے اس دن کی ضرورت تھی۔ اگلے دن نیا کھانا آنا تھا۔ یہ توکل کی آزمائش تھی۔ یعنی انہیں سکھایا جا رہا تھا کہ جو ذات آج پیٹ بھر رہی ہے وہ کل بھی خیال رکھے گی۔ لیکن یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ جنہوں نے صدیوں غلامی کی ہو، ان کے دلوں میں توکل کا بیج بونا آسان نہیں ہے۔ اسکیرسٹی مائنڈ سیٹ نے فوراً اثر دکھانا شروع کر دیا۔ ہاں، انہوں نے سوچنا شروع کیا، اگر کل آسمان سے کھانا نہ آیا تو کیا ہوگا؟ یہ ڈر ان کے ڈی این اے کا حصہ تھا۔ تو انہوں نے نافرمانی شروع کر دی۔ بالکل، انہوں نے چپ کے کھانا بچانا شروع کیا، زمین کے نیچے دبا دیا، کپڑوں میں لپیٹ لیا۔ کتنی عجیب آئرنی ہے یہ، جو کھانا سیدھا آسمان سے اتر رہا ہے اس پر بھروسہ نہیں ہے، لیکن زمین میں کھودے ہوئے گڑھے اور اپنے ہاتھ سے چھپائے ہوئے چند ٹکڑوں پر زیادہ بھروسہ ہے۔ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس لالچ کا انجام کیا ہوا۔ اگلی صبح جب انہوں نے کھانا نکالا تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ خراب ہو گیا تھا بری طرح۔ وہ من پگھل کر بدبودار ہو گیا اور سلوا کے گوشت میں کیڑے پڑ گئے۔ ایسی سڑن آنے لگی جیسے کوئی مردار ہو۔ اس پر مجھے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد یاد آ رہا ہے، اگر بنی اسرائیل کھانا جمع نہ کرتے تو گوشت کبھی خراب نہ ہوتا اور کھانا نہ سڑتا۔ یہ بہت گہرا کانسیپٹ ہے۔ وہ سڑن دراصل ان کے دلوں میں پیدا ہونے والے شک کی ظاہری شکل تھی۔ یعنی نیچر نے دکھایا کہ جب دلوں میں کل کا ڈر اور لالچ سڑ جاتا ہے تو جمع کی ہوئی دولت بھی سڑ جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس وارننگ کے باوجود ان کی ناشکری رکی نہیں۔ ہاں، کیونکہ انسان بہت جلدی اکتا جاتا ہے۔ بالکل، جسے آج ہم ڈوپامین بیس لائن کا شفٹ ہونا کہتے ہیں۔ انہیں روزانہ شاہی کھانا کھا کر اکتاہٹ ہونے لگی۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عجیب مطالبہ کر دیا۔ کہہ رہے تھے ہم ایک طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ ہاں، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے زمین سے اگانے والی چیزیں نکالیں، ساگ، کانکڑی، لہسن، مسور کی دال اور پیاز۔ اللہ کا ری ایکشن کیا تھا اس پر؟ اللہ شدید ناراض ہوا۔ قرآن میں آتا ہے، کیا تم بہتر چیز کے بدلے وہ لینا چاہتے ہو جو ادنا ہے؟ جنت کا مینیو چھوڑ کر مولی پیاز مانگ رہے تھے۔ لیکن میں یہاں تھوڑا سا پش بیک دینا چاہوں گا۔ اگر دیکھا جائے تو روز ایک جیسا کھانا کھا کر دل بھر سکتا ہے۔ ورائٹی مانگنے میں ایسی کیا برائی تھی کہ اسے اتنا بڑا جرم سمجھا گیا؟ یہ ایک اہم سوال جنم دیتا ہے، لیکن دیکھیں، مسئلہ مسالے یا ورائٹی کا نہیں تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ لہسن اور پیاز وہ سستی خوراک تھی جو انہیں فرعون کے دور میں دی جاتی تھی۔ یعنی وہ ابھی بھی غلامی کو مس کر رہے تھے؟ بالکل، وہ سب کانشیس لیول پر اپنی زنجیروں کو مس کر رہے تھے۔ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی بہترین چیز یعنی اعلیٰ کو ٹھکرا کر اپنی مرضی کی ادنا چیز کو ترجیح دی۔ یہ تو ناشکری کی انتہا ہوئی۔ آسمان کو چھوڑ کر مٹی میں رونا چاہتے تھے۔ صحیح کہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آسمانی کھانے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا
اور ان پر سخت محنت مسلط کر دی گئی۔ یہ اینگل واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دیتا ہے، لیکن اگر ہم تھوڑا پیچھے ہٹ کر اس پوری تاریخ کو آج کے آئینے میں دیکھیں، کیا ہم خود آج کے دور کے جدید بنی اسرائیل نہیں ہیں؟ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ آپ آج کے انسان کی زندگی دیکھیں، ہمارے فریجز کھانے سے بھرے ہیں، ہم گروسری کی ٹرالیاں بھرتے ہیں، ہم 20 سال کی بچت کرتے ہیں اور اسے فیوچر سیکیورٹی کا نام دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں ان بھرے ہوئے فریجز کے پیچھے وہی کل کا خوف چھپا ہوا ہے۔ ہم زبان سے کہتے ہیں اللہ رازق ہے، پر بھروسہ اپنے بینک بیلنس اور نوکری پر کرتے ہیں۔ اگر اس ماڈرن لائف سٹائل کو دیکھیں تو ہمارے یہ بینک اکاؤنٹس دراصل صحرائے سینا میں چھپائے گئے انہی سڑے ہوئے کھانوں کی طرح ہیں۔ بالکل صحیح مثال ہے۔ اس وقت سڑن خوراک سے آتی تھی، آج یہ سڑن ہمارے ذہنوں سے آتی ہے، ڈپریشن اور انگزائٹی کی شکل میں۔ اور ہماری ناشکری دیکھیں، کھانے میں نمک کم ہو تو تھالی غصے سے آگے کر دیتے ہیں۔ شادیوں میں آدھا کھانا کچرے میں پھینک دیتے ہیں جبکہ پڑوسی بھوکے سوتے ہیں۔ ہم نے آسمانی نعمتوں کی قدر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اور جیسے بنی اسرائیل حلال خوراک سے تھک کر لہسن پیاز کی طرف بھاگے تھے، ہم بھی حرام کی چمک کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ سود، رشوت، کرپشن، یہ سب آج کے دور کے وہی لہسن اور پیاز ہیں۔ جس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ برکت کا اڑ جانا، نئی بیماریاں آ رہی ہیں اور دلوں کا سکون چھن گیا ہے۔ کھانا شاید فریج میں ٹھیک رہتا ہے، لیکن ہمارے دل سڑ چکے ہیں، شکر گزاری مر چکی ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ہم اس اسکیرسٹی مائنڈ سیٹ سے کیسے باہر آ سکتے ہیں؟ اس تحقیق سے 3 بنیادی اصول سامنے آتے ہیں۔ پہلا اصول ہے توکل۔ پیغمبر PBUH نے پرندوں کی مثال دی تھی کہ پرندے صبح بھوکے گھونسلے سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر آتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ ان کا بھروسہ درخت کی شاخ پر نہیں، بنانے والے پر ہوتا ہے۔ وہ کل کا کھانا جمع نہیں کرتے۔ اور دوسرا اصول کیا ہے؟ دوسرا ہے شکر۔ کھانے میں نقص نکالنا بند کرنا اور الحمدللہ کہنا۔ خدا کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یعنی شکایت کرنے کے بجائے موجودہ نعمت کی قدر کرنا۔ بالکل۔ اور تیسرا اور سب سے عملی اصول ہے صدقہ، چیریٹی۔ بنی اسرائیل نے کھانا جمع کیا تو وہ سڑ گیا۔ اسلام کا نظام اس کے بالکل الٹ ہے۔ میں صحیح پکڑا۔ اگر دولت یا کھانے کو روک کے رکھو گے تو وہ سڑ جائے گا، اگر ضرورت مندوں میں بانٹ دو گے تو وہ لاسانی ہو جائے گا۔ مطلب اگر اسے سچ میں دیکھا جائے تو اپنے مستقبل کے لیے خزانہ جمع کرنے کا سب سے بہترین طریقہ دراصل آج اسے تقسیم کر دینا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ یہی وہ واحد طریقہ ہے جس سے اس دنیا کی دوڑ میں پھنسے انسان کو ذہنی آزادی مل سکتی ہے۔ جب انسان کھونے کے خوف سے آزاد ہو جاتا ہے تو انگزائٹی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں بنی اسرائیل جیسی قوم بننے کے بجائے شکر گزار بندے بننا چاہیے۔ ہماری زندگی بہت چھوٹی ہے اس دنیاوی فکر میں ضائع کرنے کے لیے۔ آخر میں ایک بات ایسی ہے جو میں چاہوں گا کہ سوچنے کے لیے چھوڑ دوں۔ ہماری آج کی اس جدید دنیا نے ہر چیز کو پریزرو یا محفوظ کرنے کی عادت ڈال لی ہے۔ صحیح۔ لیکن کیا کبھی کسی نے سوچا ہے کہ ہم اپنی نعمتوں کو ریفریجریٹ کرنے کے چکر میں کہیں اپنے احساسات اور انسانیت کو تو ٹھنڈا اور مردہ نہیں کر رہے؟ کیا اصلی ایکسپائریشن ڈیٹ ہمارے جمع کیے ہوئے کھانے پر لکھی ہے یا ہماری اپنی انسانیت پر، جب ہم اپنی نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے سے انکار کر دیتے ہیں؟ اس بات پر ضرور غور کیجیے گا۔